स्मार्ट फोन होलोग्राम फ्यूचर तो अब तक खाली MS DOS है. इधर ना मैं जज ना होस्ट ना एंकर, इधर बेटा मैं ही बॉस है. डार्क में डूबा मैं टूटा सितारा नहीं, दीवाना पागल मैं आशिक आवारा नहीं, दिल की भी करूं मैं सुनूं दिमाग की भी, कुछ भी हूँ खुद ही हूँ नौकर तुम्हारा नहीं, किसी दिखावे की मैं हूँ दुकान नहीं, झूठा ना लायर मैं फट्टू इंसान नहीं, ज्यादा करूंगा और कम ही बोलूंगा मैं तेरी तरह यूं बातों का गुलाम नहीं, किसी दिखावे की मैं हूँ दुकान नहीं, झूठा ना लायर मैं फट्टू इंसान नहीं, ज्यादा करूंगा और कम ही बोलूंगा मैं तेरी तरह यूं बातों का गुलाम नहीं. आ गए पप्पा बेटा आ गए पप्पा. जोर से कभी मैं जरा सी सांस लूं, खड़े खड़े में तो अकड़ उतार, तू मुझसे भिड़ेगा तो खुद ही मरेगा, अपना कुछ नहीं झड़ेगा, तू नहीं बचेगा. फेसबुक या ट्विटर क्या सब कुछ तू छान ले, गूगल पे यूट्यूब पे थोड़ा ध्यान दे, हैवी से हैवी जो सीन हर बार है, सभी का भाई अकेला जिम्मेदार है. हट, तुम लोग बस डीपी काला करो, स्टेटस लगाओ और सो जाओ, मैं तो काम करके दिखाऊंगा, माँ कसम पीप में घुस जाऊं. और फिर तुम लोग अच्छा बोलो या बुरा, मेरा तो आज तक झाट भी नहीं उखड़ा. तू कॉल मुझे गेट कर, तू चाहे जितना हेट कर, ये हेट मेरा फ्यूल है, तू और भर, तूने ही तो कहा था ये तेरा ही बयान था कि बर्मा जाना पाऊंगा मैं, सीधा गुस्सा पाऊंगा मैं, यही किसी छोटे मोटे कोने से हो आऊंगा मैं, ऑनलाइन झूठी झूठी पोस्टें लगाऊंगा मैं. फिर बेटा दुनिया ने देखा कि जाके दिखाया ना, फिर लोगों को बचाया ना, फिर टीपी शिपी छोड़ के लाइफ में चेंज मिलाया ना, फिर तूने तो गिराया मैंने उड़ के दिखाया, मैंने कितने सारे होठों पे स्माइल भी सजाया ना, तू पहले से चाहता तुझे और सड़ाया ना. आ गए पप्पा बेटा आ गए पप्पा. चलो तो सुनो जो बोनस ये पार्ट है, रैप है बॉडी तो ये साला हार्ट है, दुख की ये बात है, हाँ क्या औकात है, औरतों को मारे तो ना हमारे साथ है, औरतों के लिए कई मर्दों के लिए है, जहाँ कोई नहीं तेरा भाई ओनली है, ये पार्टी यहाँ पे तो एंड नहीं होता, कसूर हमेशा तो मिलता नहीं होता, दीन धर्म तू ईमान को छोड़ यार, बी जमालों का तो जमीर ही नहीं होता. बी जमालो कौन? सुन, बी जमालो वो जो पहले पीछे पड़ेगी, फिर खुद ही पजामा वो तो नीचे करेगी, फिर अपनी वो देगी स्क्रीनशॉट भी लेगी, अपनी मिटा के तेरी फोटो शेयर भी करेगी, बेटा वार्निंग है मेरी 24/7 डेली की, सुधर जा तो फौरी वरना चीर दूंगा तेरी, क्योंकि डर मुझे किसी के भी बाप का नहीं है, साथ रब का है बेटे खौफ आपका नहीं है. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकार ज़का है. आप सबको रमजान बहुत मुबारक हो. करना तो नहीं था लेकिन आना पड़ा, हालात कुछ ऐसे हो गए थे. मौलाना तारिक जमील साहब की बात की जाए. मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए, आपका ताल्लुक किसी भी फिक्के से हो, आप किसी भी माशरे में किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, हमारा मकसद हमेशा ये होता है कि किसी भी स्कॉलर की आगे से जवाब दराजी ना की जाए, और बात करने का एक तरीका होता है. और जो लोग सुबह शाम तनकीद करते हैं, अगर जैसे मैं हर एक पे तनकीद करता हूँ, अगर मैं हर एक से कह रहा होता हूँ कि जी मैं आपके बारे में ये बोल सकता हूँ या मैं आपके बारे में ऐसी बात करता हूँ, तो मुझ में भी ये सलाहियत और ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं दूसरे का जवाब सुन सकूं. मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज हमारा मौजू ये है कि किसने हक दिया ये मीडिया माफिया को जवाब दराजी करने का. क्या बोला था तारिक जमील साहब ने ऐसा? और कोई मीडिया का बंदा आगे आगे बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बोलेंगे तो न्यूज चैनल वाले फिर आपके बारे में क्या न्यूज चलाएंगे, आपकी अच्छी खबरें हटा दी जाएंगी. मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैंने उनसे बोला आओ ना इस पे बात करते हैं यार, तो सबने बोला कि नहीं यार बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है. और मैं फिर ये अर्ज करना चाहूंगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी कॉल पे आना चाहता है, आपकी राय कुछ भी हो सकती है. आप मौलाना साहब के हक में बात करना चाहते हैं, आप मीडिया के हक में बात करना चाहते हैं, मेरा मौकफ बिल्कुल क्लियर इस चीज पे. मैं मौलाना तारिक जमील साहब के साथ खड़ा हूंगा. मैं जानता हूं मीडिया के दोस्त अहबाब मुझे कह रहे हैं यार तुम मीडिया के हो ना, तो मीडिया की साइड लो, कल को ये तुम्हारी न्यूज नहीं चलाएंगे, कल कोई बात नहीं करेंगे. मैं हक बात पे बात करता हूं, और ऐसी बात के बाद मुझे पता है स्पॉन्सर हट जाते हैं, जो मोनेटाइजेशन है यूट्यूब की उसको हटाया, क्योंकि आपको पता है ये जो पाकिस्तानी एड्स वाले हैं तो बड़े इस बारे में बड़े वो चल रहे होते हैं, अरे इसने इस तरह की बात बोल दी, इस्लामिक स्कॉलर को इसने वो बोलना शुरू कर दिया. खैर हम आज बात करेंगे, और जितने लोग भी देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो मैं दिखाता जाऊंगा, जो ट्वीट ज्यादा कर रहा होगा इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर जो इस वीडियो का लिंक जहां आप देख रहे हैं ये शेयर करेगा, और उसको मैं लेता जाऊंगा कॉल पे कि भाई मसला क्या है, ये मीडिया अपने ऊपर तनकीद नहीं दे सकता, ये क्या चक्कर है. और जितने लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप यूट्यूब पे आ जाइए. यूट्यूब पे आप अगर आप आएंगे तो उसके लिए उसकी वजह से मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी. यूट्यूब पे अगर आप
آ جائیں گے تو میں آپ کو ویڈیو کال پہ بڑی آسانی سے لے سکتا ہوں. جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں پلیز youtube.com/waqar زکا پہ آ جائیے تاکہ میرے لیے آپ کو لینا آسان ہو. یہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے جی وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ کتنی دیر میں ٹرینڈ چلتا ہے کیونکہ آج میڈیا کا پورا جو سیل ہے نا میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ حامد میر کا ہے یا کسی لسوڑے کا ہے, یہ ساروں کے جو میڈیا سیل ہے آج دیکھنا یہ ٹرینڈ پہ نہیں آنے دیں گے اس چیز کو, اپولوجی کو, اور آنے دیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا. یہ ہم نے آج یہ ٹرینڈ چلانے کے لیے بولا ہے حامد میر معافی مانگو, لسوڑے معافی مانگو, وقار زکا آپ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس کی جگہ جتنی بھی آپ یہ ٹویٹ کرتے جائیں گے تینوں کو, تو جو زیادہ ٹویٹ کرے گا اس کو ہم لے لیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی بھی نہیں, میڈیا والے جو ہے نا, میں خود جانتا نا کہ یہ ٹرینڈ پہ نہیں آنے دیں گے. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہ والا نہیں آنے دیں گے, معافی والی چیز نہیں آنے دیں گے کبھی بھی. تو یہاں پر جتنے لوگ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, جتنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں جی, میں ان کو یہاں پر آہستہ آہستہ لیتا جاؤں گا. سب سے پہلے جی میرے پاس ہے فرید. کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم وقار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک فرید, خیریت سے. پہلے تعارف کرائیے گا پھر اپنی رائے دیجیے گا. آپ میڈیا کے حق میں بات میرا نام فرید خان. اچھا, میرا نام فرید خان ہے, میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہیئر اسٹائل آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ سے, بڑا زبردست, ویری نائس. اور کافی دنوں کے بعد آپ کو دیکھا تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. گڈ. تو وقار بھائی آپ کا یہ ٹاپک آج بڑا زبردست ٹاپک آپ نے رکھا ہے, اینڈ ہیٹس آف ٹو یو اگین. آپ نے واحد وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ آواز اٹھائی اور مولانا کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ یقین کریں جس دن سے ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے, آپ یقین کریں یہ بغیرت لوگ نہیں ہے, یہ بغیرت لوگ, یہ جتنے بھی بغیرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اینکرز جو لفافہ جرنلسٹ ہیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میرا خود پہلے میڈیا سے تعلق تھا, ٹھیک ہے, اور میرے بہت سے جرنلسٹ بھی دوست ہیں. میں آپ کو شرطیاً کہتا ہوں آپ ان کو بیٹھائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یار آپ لوگ جو یہ خبر دے رہے ہو اس کا سورس بتائیں. آپ کو پتہ ہے ان کی سورس کون سی ہوتی ہے؟ یہ سورس ان کی ہوتی, یہ رات کو نہیں جو مالشی ہوتے ہیں, یہ رات کو جو مالشی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کی سورس ہوتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ پتہ ہے ان کے ساتھ بیٹھو, بولتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ مالشی کون ہے, یہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے, یہ میری سورس ہے. یہ اٹھاتے ہیں چاٹنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ آئی ایس آئی کے چاٹتے ہیں. یہ جو جتنا ایس آئی کے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا, آرمی کے خلاف بولتے ہیں, یہ حامد میر کنجر کہیں کا, یہی تھا نا جس نے اجمل کا صاحب کو پاکستانی بنا دیا تھا, یہ جا کے اس کے گاؤں جا کے پہنچ گیا تھا. یہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ ان کی اصلیت کون نہیں جانتا. اور یہ مالک کی وہاں اپنی بیگم تھی یا پتہ نہیں کسی اور کی بیگم تھی جس کے خلاف اس کی یہ تصویریں وائرل ہو گئی تھی, رونے لگ گیا تھا کتوں کی طرح. He started crying like a dog. بالکل یہ میڈیا, یہ دجال. میں ایک سچی بات بتاؤں وقار بھائی آپ کو, یہ آپ جیسے لوگوں کو یہ کیوں آنے نہیں دے رہے آگے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ حق کی بات کرتے ہو. یہی آپ کے شوز جب شروع ہوئے تھے, ہمیں یاد ہے کب سے شروع ہوئے تھے, آپ کے خلاف یہ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا آپ لوگ ہو ٹرینڈ چینجرز, ٹھیک ہے, آپ ٹرینڈز لے کے آتے ہو. اور یہ لوگ ہیں, یہ جو ہے نا, یہ لوگ وہ کتے کی ٹٹی ہے نا, جس کی جہاں بھی رکھو نا وہی بدبو مارے گی. یہ مولانا کے خلاف, مولانا کے پیشاب کے قطرے کے برابر کی عزت نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ کہ مولانا کے خلاف بات کریں گے, اور they should be ashamed of themselves. مولانا صاحب کو پتا تھا کہ گندگی میں پتھر پھینکا ہے, وہ گندگی میں پتھر پھینک کے وہ چھینٹے انہی کے کپڑے پہ پڑی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان بدذاتوں کے ساتھ جو ہے نا زیادہ آگے بحث کرنا مناسب نہیں ہے, تو ان سے معافی مانگ کے جان چھڑوا لو. لیکن ان کو کیا پتا کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ابھی تک زندہ ہیں ہم لوگ, ہمارے اسلام, یہ لوگ نہیں اسلام کو آگے کیوں نہیں آنے دے رہے؟ آپ جا کے جیو پہ دیکھ لیں, دوسرے چینلوں پہ جا کے دیکھ لیں. میں نے آپ کو اس دن بھی بولا تھا کہ یہ ان لوگوں کے یہ فحاشی, یہ جھوٹ, ان لوگوں نے ہماری پاکستانی معاشرے کو جتنا خراب کیا ہوا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ یقین کریں میں نے ابھی 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے کہ میں اس میڈیا سے ہٹ گیا ہوں, میں اس میڈیا سے ہٹ گیا ہوں. جا کے ان کے ڈرامے دیکھیں, کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, بیٹی جو نوکر کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کون کس کے ساتھ منہ کالا کرا رہی ہے, ریپ دکھانا, کسنگ دکھانا, مطلب یہ چیزیں دکھانا, یہ کون سے ہمارے معاشرے میں بھائی؟ یہ میں رائٹروں کو, ان لوگوں کے جو چینل کے, آپ کو پتہ ہے ان کے چینل پہ کون سے ڈرامے بکتے ہیں؟ وہی ڈرامے بکیں گے جس میں ننگا پن زیادہ ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. یہ اسی بندے کو اینکر رکھیں گے جس میں بی جمالو والا نہیں, بی جمالو 2 بندوں اور آنٹیوں کو لڑوانے والی, جس میں یہ خصوصیت زیادہ ہوگی, انہی کو یہ اینکر رکھیں گے. میں انہی کے چینل پہ آڈیشن دینے گیا تھا, آپ یقین کریں ایک ایسے بندے کو انہوں نے وہاں پہ اینکر رکھا جو مطلب اس کی اگر آپ باتیں سن لو تو اللہ معاف کرے, میں نے کہا یار دور ہی رہے تو اچھا ہے.
اس کے بعد میں نے میڈیا کا میں نے رخ ہی نہیں کیا, میں نے لائن ہی چینج کر دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے یہ فتنہ اور فساد والے جو ان لوگوں کے چینلز ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ ان مالک لائیو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میرے سامنے لائیو میرے سامنے یوں بیٹھا ہوا ہے مالک, ایک سائڈ پہ مفتہ اسماعیل بھی بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, دوسری سائڈ پہ آپ کا اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے علی رضا عبدی جو ایم کیو ایم کے جن کو شہید کر دیا تھا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں میری جتنی عزت تھی نا, جتنی عزت اس بندے کی تھی میرے دل میں, ٹھیک ہے نا, یہ 2 کوڑی کی ہو گئی تھی. یہ شراب خور, یہ زناکار, آپ کو نہیں پتا یہ نیوز چینل میں جو نئی لڑکی جاتی ہے ایک پیشن اور ایک اس کے لحاظ سے جاتی ہے کام کرنے کے لیے, آپ کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کو بلا پسلا کے جا کے اپنی محفلوں میں اٹھا کے ان کو شرابیں پھیلوا کے اور ان لوگوں کو لٹا کے ان لوگوں کے ساتھ زناکاریاں نہیں کرتے یہ لوگ. یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں, ان لوگوں کی چہروں پہ منحوسیت دیکھیں. حامد میر اور یہ دوسرا یہ جتنے بھی اینکر بیٹھے ہوئے تھے, خالی ان لوگوں کی گھاڑ میں کیوں ستلی کا بم پھٹ گیا تھا جا کے مولانا طارق جمیل صاحب نے بات کی. بولتے ہیں نا بیٹا چور کی داڑھی میں تنکا ہے, جن کی داڑیوں میں تنکا تھا نا وہ بول پڑے. ان کی آقاؤں نے ان کو کہا, ان کے چینل کے مالک نے کہا بھڑوے آج کے بعد تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی گانڈو اگر مولانا کے پیچھے نہیں پڑے. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا باپ اندر ہے, ان کا باپ شکیل رحمان اندر ہے. آپ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا وقار بھائی, ابھی آپ نے اس میں وہ بڑا زبردست آپ نے وہ استعمال کیا ہے کہ باپ ہوتا ہے. اصل میں یہ تھا کہ آگے باپ بیٹھا ہوا تھا عمران خان, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کی جل اس وجہ سے رہی تھی, کہ عمران خان اندر تھا اور ان لوگوں کا ڈیڈی میر شکیل رحمان جو تھا نا وہ سلاخوں کے پیچھے مٹھ مار رہا ہے, بغیرت کا بچہ. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس ماہ رمضان میں ان لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم لوگ یہ لینگویج بھی استعمال کریں, کیونکہ ان لوگوں کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. یہ بغیرت نہیں ہے, یہ چھچندر کی شکل والے. ابھی حامد میر کو دیکھ لو, ان لوگوں کو دیکھ, ان لوگوں کی کیا عزت بنی ہوئی ہے. مولانا کی عزت اللہ تعالیٰ نے جو بنانی ہے وہ بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کبھی ان 2 ٹکوں کے یہ چکلا کی پیداوار, یہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے عزت ان کی کم نہیں ہونے والی. میں بہت گنہگار انسان ہوں, میں آپ سمجھ لیں کہ مجھے اسلام کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن میرے دین اور میرے اسلام کے خلاف اور میرے جو اسلام پھیلانے والوں کے خلاف جو بکواس کرے گا, ٹھیک ہے نا, اس کی میں ماں چوت کے آدمی دے دوں گا. اور میں ایک منٹ فرید, میں اور بھی کالرز کو لے رہا ہوں, ہمارے ساتھ اور بھی ہیں, ان کو بھی لیتا ہوں ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوڈ میرے پاس یہاں پر آج کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی. سب سے پہلے جو ہے آپ youtube.com/waqar پہ آ جائیے. فیس بک سے ٹرانسمیشن میں بند کر رہا ہوں, یہاں آ کے آپ, کیونکہ ویڈیو کال جو بھی ہے نا آپ کی, میں فیس بک سے نہیں لے سکتا, یہاں یوٹیوب سے میں لنک بھیج کے آپ کو دے سکتا ہوں. فیس بک سے بند کر رہا ہوں, آپ لوگ youtube.com/waqar پہ آ جائیں. ہم کوشش کریں گے آج حامد میر صاحب کو کال میں لاؤں گا یہاں سے, واٹس ایپ پہ اٹھا لی تو اچھی بات ہے, بات کر لی. آپ ان کو ذرا کہیں وقار زکا کال کر رہے ہیں, سلام دعا تو کر لیں. عبد المالک صاحب سے میری کوئی نمبر نہیں ہے میرے پاس, لیکن حامد میر صاحب کا ہے, ان کو کال میں لائیں گے. جاگ ہی رہے ہوں گے تو ان کو ذرا ٹویٹر پہ بولیں کہ یار کال اٹھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. تو youtube.com/وقار زکا پر آج ہم کوشش کریں گے کہ اس بات پہ ذرا آ جائے کہ جو 1-2 بندے جو دھمکیاں بھی لگا رہے تھے نا مجھے کہ وقار زکا اگر تم نے بولا تو ایسے ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو انسٹاگرام پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نے یوٹیوب کا لنک اٹھا کر آپ نے شیئر کرنا ہے اور ٹیگ کر دینا وقار زکا کو, اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں آپ کے پاس بھی لنک آ جائے گا, آپ ویڈیو کال پہ آپ آ سکتے ہیں, جو بولنا چاہیں بولیں یار. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں, اور حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم راجا, آواز نہیں آ رہی آپ کی, آپ دوبارہ کلک کر کے دوبارہ آ جائیں. جی فرید آپ کیا کہہ رہے تھے, اب کنٹینیو کریں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا سینسیٹیو کیوں لے لیا, کہ اگر جیسے میں ہوں, اگر میں کوئی شوز کرتا بھی ہوں اور میرے بارے میں کوئی بولتا ہے تو میں اتنا سینسیٹیو نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق مستی کر رہے ہوتے ہیں. اتنی تنقید اگر وہ کر رہے ہیں, میری آج جو میرے دماغ جو گھمائے نا, وہ اس بات پہ گھمائے کہ انہوں نے آگے سے بولنا شروع کیا, یار تم نہیں بولنا, کہہ رہے ہیں تم ہر پنگے میں, تمہارا کیا کام اس میں, تمہارا کیا کام اس میں. میں نے کہا تو تمہارا کام ہے, تم نیوز بناؤ, تم نیوز کیوں نہیں بنا رہے, بولو. بکواس کر رہے ہیں, یہ آپ کو روک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو پتا ہے کہ آپ جو بولیں گے وہ آپ باس ہو بھائی جان, ٹھیک ہے نا, آپ باس ہو, یو آر دا باس آف یور اون شو, آپ کسی کے غلام نہیں ہو. ان کو اچھی طرح پتا ہے وقار زکا کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. عوام اپنی دل کی بڑاس کہاں نکالتی ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے. اور آپ دیکھ لیں, انہوں نے جا کے ابھی اپنے اٹھا کے یوٹیوب چینل بنا لیے انہوں نے. ٹرینڈ سیٹر کون تھا بھائی, ٹرینڈ کس نے سیٹ کیا تھا, سب نے اپنے وہ بنا لیے. یہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ,
آپ ان کے ٹی وی کے شو دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کے پرائیویٹ جو چینل ہے, جو یوٹیوب پہ چینل ہے, ان پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیا خبریں دیتے ہیں. خالی اپنے ویوز بڑھانے کے لیے, اپنے عوام کے وہاں پبلک زیادہ پبلسٹی کرنے کے لیے یہ لوگ کیسی وہی نیوز یہاں پہ کس طرح دیتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ان کا دوغلا چہرہ ان کا سامنے آ گیا نا, اس وجہ سے یہ بول پڑے. ان کو پتا تھا کہ عوام کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ کون بولتا ہے. وہ سلیم صحافی نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک شو میں لیا اور ان کو سلیم صحافی نے خود بولا ہے کہ یہ میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے مولانا صاحب, یہاں پہ تو جھوٹ ہی جھوٹ پھیلا ہوا ہے. آپ یقین کریں, خدا کی قسم میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کرونا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عذاب بھیجا ہوا ہے. یہ ہم مسلمانوں پہ عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو بھی چھوڑا ہوا ہے, ہمارے جو بڑے اس طرح کے دین کے پھیلانے والے ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے. ہم ان جیسے کنجر, یہ جیسے جرنلسٹ نہیں ہے, یہ کنجر جرنلسٹ, یہ دوپہر 12 بجے کی پیدائش ہے وقار بھائی, ان کی پیدائش آپ جا کے ٹائم دیکھ لیں, یہ 12 بجے کی پیدائش ہوگی. اور ان میں سے کچھ ہیں جو اماوس کی رات پیدا ہوئے تھے, بغیرت کے بچے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کریں گے جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جا کے اسلام قبول کیا ہے. تم جا کے بات کرو گے حامد میر, میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں عبد المالک, میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں نیوز اینکر, ہر اس نیوز اینکر کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بکواس کرو گے مولانا کے ہاتھ پہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شرف حاصل کی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے اوپر کروڑوں لوگوں نے جا کے اس کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کیا ہے. تمہارے ہاتھوں کیا, تم لوگوں کے ہاتھوں تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو جا کے تو پہلے مسلمان بناؤ. بغیرت کے بچوں, ان لوگوں کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوا وقار بھائی؟ ان لوگوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کر دیا ہے. آپ یقین کریں, پہلے میں نہیں سنتا تھا پہلے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے سننا شروع کر دیا ہے. بہت اچھا کیا ان لوگوں نے. تم لوگوں کا تو یہ اچھا ہو گیا کہ ہم لوگوں کو اور جا کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ ان کے فالوورز بن گئے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کسی طرح بھی نہیں رکے گا میری جان. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ سارے نیوز اور یہ سارے میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں, دین کا کام اللہ تعالیٰ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خانہ کعبہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دجال انٹر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی کفار انٹر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس طرح دین اسلام کا اور اسلام کا جو وہ کیا کہتے ہیں وہ ذمہ داری ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کے اسلام کا بیڑا اٹھائیں گے. ہم لوگ ادنے, ہم لوگ زناکار, ہم لوگ گنہگار, ہم لوگ بیکار لوگ ہیں, لیکن اپنے دین کے اوپر اگر کوئی ایک بھی بات آئی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سر ہے, یہ بھی قربان کر دیں گے ہم لوگ. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں, اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. جس دن یہ سامنے آ گئے نا, اس کے منہ پہ میں نے تھوکا نہیں نا ان لوگوں کو, تو میرا نام بھی فرید خان نہیں ہوگا. یہ اتنے گندے اور یہ اتنے کیچڑ کے انسان ہیں یہ لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آئی ایم آسکنگ واٹ از دا کریڈیبلٹی آف دیز اینکرز. یہ صبح کے اخبار پڑھ کے رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرنے والے یہ اینکر ہیں. اینکر آپ نے جا کے دیکھنا بیٹا, ذرا جا کے ان کو اینکروں کی عزت بھی ہے جو اپنے کام کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. جن کو کام نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا, یہ ماسیوں کی طرح, 20 جمالوں آنٹیوں کی طرح دو پولیٹیشینز کو بٹھا کے لڑوانا, یہ ان لوگوں کا کام ہے. تم لوگوں کے سامنے جس دن ایک ریل جرنلسٹ بیٹھ گیا نا وقار بھائی, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. میں نے بالکل میں نے یہ کیا ہے, میں نے ابھی یہ بولا ہے, میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ایک کام کرو, ابھی میں ان کو کال بھی ملا رہا ہوں, اور میں نے سب کو بولا ٹویٹر پہ اس کو بولو حامد میر کو آج ذرا 5 منٹ کے لیے سلام دعا تو کرے میرے ساتھ. سر آ جائے, یہ ایک دفعہ جائے. میں خالی اس سے اتنا پوچھوں گا کہ میری جان تو مجھے ایک بات بتا, تیری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ تو جو 50-55 لاکھ 60 لاکھ روپے جیو سے اٹھاتا ہے, کس بات پہ اٹھاتا ہے؟ خالی 2 آنٹی کی طرح بیٹھ کے 3 بندوں کو لڑوانا. اگر میں اور آپ اس کے شو پہ چلے گئے نا وقار بھائی, خدا کی قسم, مجھے تو دور کی بات آپ ہی ننگا کر دو گے اس کو وہیں پہ. کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میڈیا کی آزادی کی بات. جا کے دیکھیں ہماری میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے. اسی میڈیا کی وجہ سے آپ جا کے دیکھیں ڈانس پارٹیوں میں جو لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ یہ کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں. آپ نیو ایئر کی پارٹیوں میں جا کے دیکھیں, میں نے شاہزیب خانزادہ کو خود دیکھا تھا وہاں پہ دوسرے کی لڑکیوں کی باہوں میں نہیں ہے, نشے کے میں دھت ہو کے ناچ رہا تھا. بغیرت کا بچہ, تم لوگ بکواس کر رہے ہو, تم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہے, تم لوگوں کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. میں نے اپنے ان گنہگار آنکھوں سے ان لوگوں کو وہ کارنامے کرتے ہوئے دیکھے نا وقار بھائی. میں بتا رہا ہوں نا, میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ میں نے یہ میڈیا سے میں نے نہیں ہے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. میں کئی دفعہ میں ویڈیو بنا کے آج پھینکنے والا تھا کہ آج میں ویڈیو بنا کے ان تک پہنچایا ایک دفعہ. اتنے ان لوگوں کو پہنچنا چاہیے, یہ بغیرت کے بچے. یہ جا کے مولانا صاحب نے ان لوگوں سے معافی, میں آپ کو گیم دکھاتا ہوں نا, ابھی دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لوگ کبھی بھی یہ جو معافی مانگنے والا ٹرینڈ ہے نا, یہ نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ان کے اپنے میڈیا سیل اتنے اسٹرانگ ہے. اب جتنے لوگ ابھی ٹویٹ کر رہے ہیں نا,
یہ کرتے سر رہیں گے. ان کے میڈیا سیل میں جو وقار بھائی سوری ٹو کٹ یو آف، ان کے میڈیا سیل میں جو کام کرنے والے نا انہوں نے اپنی گرل فرینڈیں ان کے پاس بٹھوائی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے یہ چیز، یہ پیسہ یہ وہ چیز ہے جو انسان سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے، اور وہ یہ لوگ اس پہ بڑے ماہر ہیں. مارتے ہیں تو مارنے دو. وقار بھائی ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان جو ہے نا وہ موت برحق چیز ہے، وہ آنی ہے. اگر ان کے ہاتھ آنی ہوئی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر جا کے میں اور آپ تو کم سے کم سرخرو ہوں گے کہ یار ہمارے دین اسلام پہ جس نے آواز اٹھائی اس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سرخرو ہیں. مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اپنے دین پہ بھروسہ ہے، مجھے اپنے نبی پہ بھروسہ ہے. مجھے نہ حامد میر پہ بھروسہ ہے، نہ محمد مالک پہ بھروسہ ہے، نہ کسی بھی بھروسہ نہیں ہے مجھے. میں کم سے کم سرخرو اس دنیا سے ہو کے جاؤں گا کہ ہاں میں نے اپنے دین اور اپنے حق اور اپنے علماء کے اوپر جو بھی انگلی اٹھ رہی تھی اس کے خلاف میں کھڑا ہوا. یہ کس سے ڈرائیں گے یار؟ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ بھول گئے کہ ان لوگوں یہ 4 شہروں میں دکھانے والے چینل جا کے گاؤں دیہات میں ذرا جا کے پوچھو تو صحیح کہ وہاں پہ محمد مالک کو کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. 80% آپ کا جا کے پاکستان میں پوچھو حامد میر کو کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ نہیں جانتا. محمد مالک سے میں ایک سوال کروں گا وقار بھائی، میں خود کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں، بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. میں سے خالی ایک سوال کروں گا کہ تم اسامہ بن لادن تک کیسے پہنچے تھے؟ یہ بتا دو مجھے، جس کا جواب دے دو. خالی حامد میر، وہی میں بتا رہا ہوں نا، حامد میر کو میں خالی ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ اسامہ بن لادن تک کیسے پہنچا تھا؟ کیسے؟ ارے یار کیا کہتے ہیں وقار بھائی، یہ منہ نہیں ہے، منہ میں نوالا بھی جاتا ہے اور بہت کچھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو منہ میں اٹھا کے وہاں پہ سمجھ گئے تھے نا، ٹھیک ہے؟ اب ماہ رمضان ہے، میں اگر رمضان نہیں ہوتا میں بول بھی دیتا کہ کیا منہ میں اٹھا کے وہاں پہنچا ہے. میں خود افغانستان سے ہو کے آیا ہوں سر، میں خود افغانستان سے ہو کے آیا ہوں، مجھے سب کچھ چیزیں پتہ ہے. یہ خالی بول کے تو دیکھے، یہ بول کے تو دیکھے، اس کا میں نے منہ بند نہیں کرا دیا. 2 باتوں میں یہ آپ کا شو چھوڑ کے بھاگ نہ گیا نا تو میرا نام فرید خان نہیں ہوگا. یہ کیا بکواس کرتے ہیں انہوں نے؟ میں ہسپتال میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے جا کے جب انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف ظہیر الاسلام پہ انہوں نے کہا کہ حملہ کروایا. یار آپ یقین کرو کہ آئی ایس آئی ابھی اتنی کوئی ختم وہ ہے کہ جس کو مارنا چاہے اس کو زخمی کرے گی خالی. او بھائی بس کر دو، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک اور کالر کو لے لوں، باقی اور کالرز کو بھی لائیں گے. کیسے ہیں راجا آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. بکار بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا تعارف کرا دیجیے گا. آپ کی بڑی محبت ہے، آپ کے سامنے ہمارا کیا تعارف ہے، لیکن یہ کہ میں جرنلسٹ ہوں، جرنلزم سے وابستہ ہوں، اور پچھلے 6 سالوں سے میں جرنلزم سے وابستہ ہوں. آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام انگلینڈ، مانچسٹر، اور پھر میں پاکستان موو ہو گیا. آئی واز ان آج ٹی وی، پھر اس کے بعد میں نیو ٹی وی میں تھا، اور ابھی ہم لوگ جو ہے اپنا ڈیجیٹل ایک سیٹ اپ ہے وہ چلا رہے ہیں. آپ جیو پر بھی آپ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے جو مولانا صاحب کا پورا انسیڈنٹ ہے، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے شاید تھوڑی سی بائس بھی لگے. اس کی وجہ یہ کہ آج سے 4 سال پہلے رمضان المبارک میں میں نے طارق جمیل صاحب سے رابطہ کیا. میں انگلینڈ کے ایک چینل تھا ڈی ایم ڈیجیٹل، وہاں پہ میں شو کیا کرتا تھا ایک. تو میری ان سے بات ہوئی، میں نے انہوں نے بڑا انہیں کنونس کیا. انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی پہ آتا نہیں ہوں. تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھیں لوگ یہاں پہ آپ کو بڑے ماننے چاہنے والے ہیں. وہ آئے، انہوں نے مجھے انٹرویو دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے، میں پاکستان آیا، انہیں جس طرح انہوں نے مجھے عزت بخشی، اسی طرح میڈیا میں کئی ایسے اور اینکر ہیں جن کو گلی کا کتا نہیں تھا جانتا، لیکن مولانا نے انہیں عزت بخشی. لیکن آج جو ہے وہ مولانا پہ ہی سیاست کر رہے ہیں، مولانا کے نام پہ وہ سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ آج ان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے ٹاپک بڑا اچھا رکھا ہے. I really wanted to appreciate you for your efforts. اور یہ بہت سے لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے ہیں. میں چونکہ پچھلے 2-3 سال سے ڈیجیٹل ورلڈ سے وابستہ ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ جب کوئی کسی کو تھریٹ بھیجتا ہے، جب کوئی کسی کے اوپر وہ اسٹرائک بھیجتا ہے، تو اس کا چینل کی مونیٹائزیشن آف ہو جاتی ہے. بہت بڑا رسک ہوتا ہے. ناٹ ایوری ون کین ٹیک دیٹ رسک. تو آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی اپریشیٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ ایفرٹ آف یورس. اب دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے جو کہا وہ میرے خیال میں مولانا نے جو کل کہا وہ شاید، میری اپنی رائے ہے، مولانا کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کا قد بہت بڑا ہے. ہر گلی کا کتا جو ہے نا، بڑی آپ نے وقار بھائی بچپن میں آپ نے بھی کوئی مثال سنی ہوگی کہ وہ گلی میں سے 2 آدمی آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک نے کہا دوسرے کو، اس نے کہا پیسے کوئی کسی نے چرا لیے ہیں. اس نے کہا کوئی بےغیرت ہوگا جس نے تمہارے پیسے نکالے ہیں. تو ایک آدمی سامنے جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی مجھے بےغیرت نہ کہیں. تو وہ پتہ چل گیا کہ چور وہی تھا. تو ان کے ساتھ تو یہی ہوا.
یہ وہ جاوید چودھری ہے جو ناک رگڑا کرتا تھا مولانا کے چاہنے والوں کو کالز کیا کرتا تھا، ارسلان بھائی کو اور باقی لوگوں کو کال کیا کرتا تھا کہ پلیز میرا رابطہ کروا دیں، ندیم ملک صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں سارے، یہ کل تک مولانا کے محتاج ہوا کرتے تھے، یہ آج بھی ہیں اور کل دوبارہ ہوں گے، یہ فیکٹ از فیکٹ۔ بٹ مسئلہ کیا ہے وقار بھائی، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ تو دائیں ہیں میڈیا کی، جتنے پرانے آپ ان سب کو جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے دکان کا، دکان خراب ہو رہی ہے، تو جب دکان خراب ہوتی ہے تو دکان خراب ہونے میں پھر کوئی رسک نہیں لیتا ہے، پھر وہ سارے اوپر سے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے فرید صاحب، بہت اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، اگین یہ انسائیڈر ہیں، یہ اپنے آپ کو اینکر کہتے ہیں، ان کی کریڈینشلز کیا ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ان سے آپ تاریخ پاکستان کا کوئی واقعہ پوچھ لیں، ان کو نہیں پتا۔ ان کو پتا کیا ہوگا؟ ان کو پتا وہ ہوگا کہ جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ، جو آصف زرداری کے ساتھ، گیلانی کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جو جہازوں میں سفر کی ہیں، جو مفت کی شرابیں پی ہیں، ان کو وہ پتا ہوگا، جو مفت کی انہوں نے پرکس اینڈ پریویلیجز اٹھائے ہیں، ان کو وہ پتا ہوگا۔ میں ایک بات نا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں وقار بھائی، بڑی سمپل سی بات ہے، جس دن مولانا طارق جمیل پہ کسی نے تنقید کرنی ہو نا، تو اس کا علم مولانا طارق جمیل جتنا یا تھوڑا سا کوئی 5% کم یا شاید 10% زیادہ ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید طاہر القادری صاحب اگر کوئی ان کے بارے میں بات کریں، اچھی یا بری، جامعۃ الازہر کے شیوخ ان کے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی رائے کریں، کسی بات سے اختلاف کریں تو اچھا لگتا ہے۔ گلی کا ایک اٹھا مطلب اچکا، جس کو قمر زمان کائرہ کی بہت پرانی بات مجھے یاد ہے، کامران خان نے اسے ایک دفعہ کہا تھا قمر زمان کائرہ صاحب کو کہ میں پبلک کا نمائندہ ہوں، انہوں نے کہا آپ اپنی شکل دیکھیے گا جا کے۔ کس نے کہا آپ کو پبلک کے نمائندے؟ پبلک کیا ہوتی ہے؟ کبھی کونسلر کا الیکشن لڑا ہے؟ تو ایک کونسلر کا الیکشن جیت نہیں سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں تنخواہیں اٹھانے والوں نے چند سالوں میں کروڑوں کی پراپرٹی کیسے بنا لی؟ سوال تو صرف یہ ہے۔ چلیں ایک اور بات پہ بات کرتے ہیں۔ وقار بھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں سب سے زیادہ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل بالکل آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ان کے بقول طارق جمیل صاحب نے آصف زرداری کی، پرویز مشرف کی، نواز شریف کی، سب کی تعریفیں کی، ٹھیک ہے؟ ان کے بقول جو کسی کی تعریف کرتا ہے وہ بھائی فائدہ بھی اٹھاتا ہے، تو جو طارق جمیل صاحب نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ اچھا اب آ جاتے ہیں ان پہ اور ان کے کردار پہ، کہ یہ جب جس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہازوں میں ٹریول کرتے ہیں، پوری دنیا کے صحافیوں کو، پاکستان کے تمام تر صحافیوں کو پتا ہے کہ ہارون رشید کو کپی کہتے ہیں، چاچا کپی کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہے۔ چاہیے تو بے شک کسی سے کنفرم کیجئے گا، میں آپ کے جوتوں کا حقدار ہوں گا اگر کچھ بات، ایک بھی بات فیکٹ سے ادھر ادھر بھی۔ چاچا کپی اس کو کہتے ہیں، اس کو ہوش نہیں ہوتی ہے۔ اس دلے کو میں نے کتنی دفعہ بے وقوف بنایا ہے، باہر کے نمبروں سے کال کر کے، اور ہم اسے تجزیہ لیتے ہیں اور ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور یہ بنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ باقی بی سی پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار تو یہ ہے، اور یہ طارق جمیل پہ وہ اٹھا رہا ہے۔ مولانا نے جو بات کی، میں اور آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیا ہماری قوم میں یہ ساری برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں؟ وہ پائی جاتی ہیں بھائی۔ اگر مجھے میرے گھر میں ہمارا باپ، اگر آپ کے والد، میرے والد اگر ہمیں گھر میں کہتے ہیں کہ تم لوگ انسان بنو بے شرمو، تو اس کا یہ مطلب کو بھی کہہ دیا انہوں نے، ہماری بہنوں کو بھی کہہ دیا انہوں نے، ہماری دادی کو بھی کہہ دیا، گھر میں موجود ہر فرد کو کہہ دیا۔ کہنے کا مقصد تو صرف سمجھانا ہوتا ہے کہ بھی یہ کام، تو جو انہوں نے دعا کی وہ بالکل برحق تھی۔ بے شک آپ پہ عذاب ہے بھائی، کرونا آیا، آپ کے ہاں سے ماسک غائب ہو گیا، آپ کے ہاں سے سینیٹائزر غائب ہو گیا، کلوروکوئین کا امریکی صدر نے اپنی ایک تقریر میں کہا وہ کلوروکوئین غائب ہوگی۔ چھوٹا سا ایک کام کر لیں، میں آپ اور جتنے دیکھنے والے ہیں یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، 3 بڑے مادھیم ہیں، انسٹاگرام بھی لے لیں، گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں ورلڈ رینون اسکالرز، مسلم اسکالرز، مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ کو تصویر نظر آئے گی۔ ہم اور پوری مسلمان دنیا مولانا روم کی وجہ سے مولانا کہا جاتا ہے، مولانا کا سب سے پہلا خطاب ان کا تھا، لیکن آج آپ صرف دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ لکھیں مولانا، سب سے پہلے طارق جمیل صاحب کا نام آئے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ان کو عزت ہے بھئی، ہماری کیا اوقات ہے، کیا گنگو تیلی اور کیا اس کے دعوے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مولانا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، اللہ نے آپ کو آج اس کام کے لیے چوز کیا، آپ نے چھوٹی سی آواز لگائی،
اور ایک ٹرینڈ بن گیا اور یہ بنتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت بڑھے گا. اور یہ آپ یہ بے غیرتوں کی تصویریں دیکھ لیں اور آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیں. اور یہ مالک اس کے 27 سال کے دوست یہ بتاتے ہیں کہ یہ موناکو صرف اور صرف یہ بے حیائی کے لیے اور زنا کے لیے جاتے ہیں. میں وہ کوئی بات نہیں کرتا ہوں کہ وہ چلو یہ ان کا اپنا فعل ہے, انہوں نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے, لیکن ان کو اتنا تو پتا ہے نا کہ جتنی بھی معاشی اور معاشرتی برائیاں ہیں وہ مولانا جیسے کسی بھی بارش انسان میں نہیں پائی جاتی ہے, مولانا میں نہیں پائی جاتی. ہم سب انہیں سنتے ہیں. پاکستان کے کسی گلی کوچے محلے, کسی گاؤں, کسی قریے میں چلے جائیں, بلوچستان کے پہاڑوں میں ہم نے سنا ہے لوگوں کو طارق جمیل صاحب کا بیان سنتے ہوئے. ہم نے کینیڈا میں ٹورانٹو سینٹر میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا ہے. سڈنی میں ہم نے طارق جمیل صاحب کو سنا ہے. انگریزوں کو دیکھا ہے, سنا ہے, سنتے ہوئے, کنورٹ ہوتے ہوئے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا حامد میر نے اپنے کردار سے کسی ایک کو مسلمان کیا ہے؟ حامد میر صرف یہ بتا دے کہ اتنے وقار بھائی بڑی سمپل سی بات ہے, آپ ایک ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں, آپ نے وہاں پہ 2 سال کام کیا, 2 سال میں آپ کو پر مہینہ وہ 20 لاکھ روپے تنخواہ دیتے تھے, آپ کی تنخواہ بن گئی ٹوٹل ملا کے ٹیکس کاٹ کے 4 کروڑ روپیہ. تو اگر آپ بھائی 12 کروڑ روپے کا گھر لے لیتے ہیں تو کوئی دنیا میں آدمی ہوگا نا پوچھنے کے لیے, جو پوچھے گا بھائی کیوں کیا. لیکن جب وہ آدمی پوچھے گا تو آگے سے جواب کیا آئے گا حامد میر کا؟ دیکھیے یہ مجھ پر نہیں, حامد میر پر نہیں, آزادی صحافت پر حملہ ہے, یہ پاکستان کی بقا پر حملہ ہے, یہ 1973 کے آئین پہ حملہ ہے. اور لعنت ہے یار تم لوگوں پہ. اور تم لوگ کیا جاوید چودھری کا گھر کسی نے نہیں دیکھا ہوا ہے اسلام آباد میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد میں F10 میں ایڈریس بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, جا کے گوگل میں صرف اس وقت گوگل میں بیٹھے ہوئے چیک کر لیں کہ وہ گھر کم سے کم 5000 کنال پہ گھر ہے. سوری 5 کنال پہ, 5 کنال پہ اسلام آباد میں 1 کنال کا گھر ہے. بڑی دور کی بات ہے. بہت بڑے بڑے ملینئر جو ہیں وہ فلیٹس میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بھائی 1.5-2 کروڑ روپے کا فلیٹ لے لیں گے اسلام آباد میں. 40-50 کروڑ روپے کا فلیٹ ہم سے پراپرٹی نہیں خریدی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فیکچوئل باتیں ہیں. کامران شاہد کے والد اداکار شاہد, ان کی والدہ, ان کے والد فلم انڈسٹری سے تھے. ابھی وہ خود انہوں نے ایک فلم بنائی ہے. وہ ان کا تعلق ہے پنجاب یونیورسٹی میں. جب وہ پڑھاتے تھے تو وہ جہاں پہ پڑھایا کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا ایک بیڈ روم بھی بنا ہوا ہے. یہ پوری دنیا کو پتا ہے باتیں یار, یہ کو باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. کس سے کردار کی باتیں کر رہے ہو آپ؟ کون سے کردار کے غازی ہو؟ ہاں بہت اچھی بات ہوتی, بہت اچھی بات ہوتی. ابھی یہ فرید صاحب نے یہ بات کہی کہ آج جو ہے وہ یہ اینکر بنے پھرتے ہیں. تو وقار بھائی آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اگین میں کہوں گا, آپ جب اپنا شو کیا کرتے تھے تو اس کا شو کا کانٹینٹ تو وقار زکا کا ہے, ڈیلیوری تو وقار زکا کی ہے. بھائی میں تو اس لیے امپریس ہوا کرتا تھا یار بندہ بڑا ڈیرنگ ہے. اب وہ تو کوئی پیچھے والا لکھ کے دے نہیں سکتا ہے. ان کے آگے سے پرومپٹر ہٹا لیں, ان کی ٹوٹل قیمت 2 روپے ہے. 2 روپے. ان کو گلی کا کتا جو ہے نا کوئی اپنے سامنے بٹھائے گا نہیں. یہ CNN اور BBC کی باتیں کرتے ہیں, ان کو جرنلزم کا کیا پتا. یہ اینکر ہیں بھائی, دے آر ناٹ جرنلسٹ. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین اینکر اینڈ اے جرنلسٹ. ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی فیس بک پہ ویڈیو بنانے والا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی میں ٹیلی ویژن اینکر ہوں. اور بھائی آپ ٹیلی ویژن اینکر نہیں ہے. تو سو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جتنی عزت دی ہے, مولانا پہ آپ پچھلے اتنے سالوں سے, چلیں ایک بات کا تنقید کا ایک موازنہ کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پرویز مشرف سے بھی ملتے رہے ہیں, نواز شریف سے بھی ملتے رہے ہیں, اور اس سے پچھلے حکمرانوں سے ملتے ہیں. بالکل ملتے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے ملنا. حکمران کو مل کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے بتانا کہ بھائی تمہیں اللہ نے عزت دی ہے, تمہیں اللہ نے چن لیا ہے, تو اب تمہارا کام بنتا ہے کہ تم ڈیلیور کرو. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ کچھ نکالتے مولانا کے خلاف, یہ ہم نے پروف نکالے ہیں, یہ مولانا کی کرپشن ہے, یہاں سے مولانا نے لوگوں کو نوازا ہے اور یہاں سے لیا ہے. بہت آسان سی بات ہے وقار بھی. آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, آپ جس کے لیے جہاں جاتے ہیں وہ آپ کا ٹکٹ دیتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ کی اکوموڈیشن بھی ہماری طرف سے یہ ہے, یہ آپ نے ہماری کمپنی کے لیے ویڈیو بنانی ہے اور آپ نے ہماری کمپنی کا اشتہار عام کرنا ہے. ایسے یہ بات. میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ باقی میڈیا کے جتنے لوگ ہیں, جیسے آپ نے ہمت پکڑی بات کرنے کی, یہ باقی میڈیا کے لوگ جو ہے ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اگر کسی جرنلسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, پورا پریس کلب ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں اتنی بڑی بات ہو گئی, کوئی بات نہیں کرنے والا, کوئی آگے سے بولنے والا نہیں ہے, اور الٹا میرے پاس ابھی جو ہے نا میسج آ رہے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے, یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے, کیا ڈرامہ. اور جو ایسے سیلیبریٹیز بھیج رہے ہیں جن کا دل کر رہا ہے میں دکھا دوں کہ
भेज रहे हैं उनको। अच्छा मैंने वकार भाई मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत से लोग हमारा बड़ा करीबी रिश्ता भी जानते हैं। मेरा वसीम बदामी साहब से एक सवाल भी है, आपके पास उनका नंबर हो तो उनको मैसेज भी जरूर भेजिएगा कि वो भी आपको ज्वाइन करें और वो भी मौलाना के किरदार के बारे में आपको बताएं, मौलाना के बारे में आपको बताएं कि इतने सालों के ताल्लुक में उनके साथ जुनेद भाई का जो ताल्लुक था, जुनेद भाई की वजह से आज वो कहाँ, चूंकि ये बात पब्लिक है, आज उनका एक ब्रांड है वसीम बदामी बाय हिमानी, वो उस ब्रांड के मालिक हैं जिसकी पूरे पाकिस्तान में 30 आउटलेट है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है। वो किसकी वजह से दी है? जुनेद जमशेद की वजह से दी है, क्योंकि जुनेद जमशेद वाज दैट पर्सन जिन्होंने मुस्तफा हिमानी से उनकी दोस्ती करवाई, और जुनेद जमशेद वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से इनकी पहली मुलाकात करवाई। तो वीना मलिक की तलाक का मसला हो, शब बैरात हो, शब महराज हो, कोई भी बड़ी रात हो, जब वो तारिक जमील साहब को लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये उन पे फर्ज है, उनका इखलाकी फर्ज बनता है कि वो हर चीज को पीछे छोड़ के तारिक जमील साहब के हक में ट्वीट भी करें और हामिद मीर को उसकी ट्वीट का जवाब भी दे कि आपने तारिक जमील साहब के बारे में जो कुछ कहा वो गलत कहा। ये आपकी जाती राय है और मैं 100% आपकी जाती राय से इख्तिलाफ करता हूँ। मीडिया मालिकान ने चैनल बनाए हुए हैं बदमाशी के लिए, मीडिया मालिकान ने चैनल बनाए हुए हैं अपना काला धन सफेद करने के लिए, मीडिया मालिकान ने अपने चैनल बनाए हुए हैं ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए। क्या पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है कि अब पाकिस्तान में एक अखबार है खबरें, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता है कि सुल्तान लाखानी साहब ने कितनी प्ली बार्गेनिंग की थी? क्या पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है कि मियां आमिर के ऊपर रैप के कितने केसेस हैं? क्या पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है कि जुबैरी साहिबान के ऊपर कितने केसेस हैं, मीर शकीलुर रहमान के ऊपर कितने केसेस हैं? कौन किसको क्या नहीं पता है? कौन किसको आईना दिखाने के लिए बैठा हो? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और फिर ये लोग, इनमें इतनी हिम्मत, ये फरीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आपने भी वो देखा होगा कि एक दिन मोहम्मद मालिक ने वजीर आजम इमरान खान से सख्त सवाल किया। यकीनन हर किसी के चाहने वाले होते हैं, तो उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने कुछ तस्वीर लगा दी। दूसरे दिन वो शो में क्या कहते हैं, देखिए मैं माजरत करता हूं, मुझे लगा है कि लोगों ने शायद उसको गलत, ये मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। वजीर आजम की अपनी एक रिस्पेक्ट है, मुझे भी उनकी इज्जत, तो बिल्कुल उनकी हवा जो है ना निकल गई। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर किसी को आपको आके ज्वाइन करना चाहिए। आपको अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर उनको आपसे कोई इख्तिलाफ है तो ना करें। अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये जरूर लिखें और अपने वीडियो बनाएं और कहें कि भाई हम गवाही देते हैं। भाई मैं मुझसे कोई पूछे ना वकार भाई कि तुम अपने किसी सगे चचा की गवाही दे दो, शायद मैं ना दे पाऊंगा, बिकॉज मैं उनके साथ इतना रहता नहीं हूँ, मेरी उनके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं। लेकिन मुझसे अगर कोई कहे कि तारिक जमील साहब के बारे में कुछ हो तो भाई मैं बबांगे दो देने को तैयार हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो किरदार के साफ सुथरे हैं, और कितने साफ सुथरे हैं ये सब जानते हैं। वो कराची में आते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कितने। अच्छा मुझे एक बात बताएं वकार भाई, आप इन सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा जानते हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा जानते हैं, अभी अपनी कहा, कोई इनमें एक सेलिब्रिटी ऐसा बता दे, चले एंकर को भी इन्वॉल्व कर लें, ये भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है खुद साख्ता, कोई एक एंकर, कोई एक सेलिब्रिटी ऐसा बताएं जो इंडियन एक्टर आमिर खान से ज्यादा फेम रखता हो या उसकी वर्थ हो, कोई एक ऐसा नहीं है। जब आमिर खान जैसा आदमी 20 मिनट के लिए मिलने के लिए आता है और वो 10 घंटे बैठता है और फिर वो कांस्टेंट इन टच रहता है, वो रहनुमाई लेता है और वो पूछता है, तो भाई फिर इसका मतलब तो ये है कि आपने अगर अपने संग बरसाने हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बरसा रहे हैं कि मौलाना ने आपकी दुकान पे हमला कर दिया। मौलाना ने कहा झूठ मत दिखाओ भाई, जो तुम टीवी पे दिखा रहे हो ये सब झूठ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कहां सच्ची खबर दिखाई जाती है? वो किसी बच्ची का रेप हो जाए तो वो तो ये दिखाते नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर कोई 10 माह पहले कोई एक केस हुआ था इसी तरह का, किसी बच्ची का केस था, वो आपने उसको टेकअप किया, आपने उसको दिखाया, आपने बड़ी उस पर बात भी की। तो वो अब इनकी मजबूरी हो चुका हुआ है कि जब सोशल मीडिया पे चीज बात चल जाती है तो उसके बाद फिर इनकी मजबूरी होती है दिखाना, तो इनकी तो दुकान बिल्कुल खराब हो रही है। तो मौलाना का, मेरे नजदीक मौलाना का जुर्म ये है कि मौलाना ने इनकी दुकान पे हमला किया है। हमला नहीं है, हमला गलत वर्ड है। मौलाना ने लोगों को इनकी दुकान के बारे में आगाही की है, दिखाई है, बताई है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल इनकी कोई वो बदतारीफी नहीं की है। मौलाना ने इनकी कोई बदकिरदारी, मौलाना ने जो ये है वो लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये करते हैं। रुकेगा और लोगों भी ले लो जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी जी।
हाँ वकार भाई, राजा भाई के पास जबरदस्त इतना इंफॉर्मेशन, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हारून रशीद आप जानते होंगे, 92 न्यूज पे आते हैं, ठीक है। मालिक भी पहले 92 न्यूज पे आता था। आपको पता है हारून रशीद पहले इमरान खान के कितने क्लोज थे? बहुत ज्यादा क्लोज इंसान था ये इमरान खान के साथ। आपको पता है ये इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गया है? बताएं। मैं बताता हूं आपको। आपको पता है ये पीटीआई के लिए टिकट बेच रहा था, ये पीटीआई के टिकट बेच रहा था। ये पकड़ा गया था, ये पकड़ा गया था। इमरान खान ने इसको दूर फेंका है। आपको पता है, ये मैं आपको 100% बता रहा हूं। आप इसके बारे में जाके जांच पड़ताल भी कर लें। ये पहले इमरान खान का इतना सपोर्टर था, ठीक है ना, एकदम से क्यों पीछे बैक हो गया, क्यों ये खिलाफ हो गया है? आप इसका जरा पीछे लगाएंगे तो ये सारे ये जितने भी हैं ना मीडिया के, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, ये जो जर्नलिस्ट होगा ना, जो वाकई जर्नलिस्ट होता है, इस मीडिया में ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको आम आवाम जानती भी नहीं है, और वो असल खबरें लाके देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खाली प्रोजेक्ट करते हैं उसको। ये इन्होंने बड़े जबरदस्त बात की राजा भाई ने कि इनके सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो, ये बिल्कुल जीरो हैं इनके। अनेक यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, इस्लामिक जो भी चीज नहीं होती, जो भी धर्म में जितने भी जो भी लोग होते हैं ना, हम तकरीबन आपको रेटिंग के चक्कर में, रैंकिंग के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में हम कहीं ना कहीं शैतानी अमल कर रहे होते हैं, और ये जानबूझकर गुनाह है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं छोटा गुनाह कर रहा हूँ या मैं थोड़ा बड़ा गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है जानबूझकर गुनाह। तो हम साहब ने किया जो वहाँ पर बात हमारे साथ जो हसन के मौलाना साहब बात कर रहे थे, तो आप इस तरह हसन के जो सब्जियाँ हंसी आपकी शक्ल पे देखी, आपसे थोड़ा सा शर्म आई। ये जानबूझकर गुनाह है। एक छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह इस तरह होता है, जानबूझकर गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। मैं समझता हूँ कि आपको फौरन माफी मांगनी चाहिए और ये ट्रेंड खत्म करना चाहिए कि आगे में दिन की तरह नहीं बात करना। देखिए हमारा लाइफ स्टाइल कोई भी हो, हम किसी कुछ भी सोचते हो, एक बार सही में बिठा लीजिए कि अगर आज हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं आएगा, तकवा हम अचीव नहीं करेंगे, तो हम मौलाना साहब के हर एक के अगेंस्ट बोलते रहेंगे। ये रमजान जो है ना, जिस तरह बॉडी की एक्सरसाइज होती है, इस तरह रूह की एक्सरसाइज है, और रूह की एक्सरसाइज करने का सबसे अहम मकसद क्या है? तकवा अचीव करना। इनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, मेरे दिल में अल्लाह का डर है भाई। मैं इसलिए आ गया और इसलिए आके इस पे बात करना शुरू कर दी। और मुझे पता है कि कितने लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अरे यार वकार ज़का मीडिया का हो के मीडिया। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये सारी चीज करने का वजह क्या है? ये ट्रेंड सेट होना जरूरी है। उनसे यार ऑन एयर उन्होंने माफी मांग ली। आपको और मुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही इस बात पे? यहाँ पर मैं यहाँ कोई तासुब या मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से कोई बहुत अजीब सी बात हो रही है, लेकिन ये कब तक मीडिया माफिया इस तरह तंग करता रहेगा कि अगर इनके खिलाफ कोई बात हो तो फौरन खड़े हो जाते हैं। यहाँ मौलाना साहब के अगेंस्ट इतनी बातें हो गई, उन्होंने माफी, मैं तो हैरान हो गया वो देखकर कि वो माफी मांगने के बाद जो वो मालिक लसूड़े की शक्ल के ऊपर जो है, लसूड़ा, बिल्कुल लसूड़ा लगता है। हालांकि बिल्कुल सही बात है, सूरह हुजरात में कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन बस क्या करे, ये हालात ऐसे क्रिएट कर दिए इस लसूड़े ने कि वो हंस रहा कैसे था। शक्ल देखे सिर्फ आप इनकी यार। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि तनकीद पे तनकीद करते रहना, बुराई पे बुराई करते रहना, लेकिन जहां पर इनके ऊपर कोई बात आ जाए तो सुन नहीं सकते। मतलब उन्होंने नवाज शरीफ की जो बात और जिस तरह इमरान खान की बात की है, मैं हैरान हो गया हूं कि यार आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाते, बात उनकी खत्म हो गई। उन्होंने पूरे मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया नहीं, दुनिया भर के मीडिया के लिए बोला, क्योंकि ये मीडिया एक शैतानी काम है। और ये शैतान और मीडिया का कोई मजहब नहीं होता, कोई क्रिश्चियन शोबिस, कोई मुसलमान शोबिस नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि मौलाना साहब जैसे लोग आके हमें आईना दिखाएं कि भाई इस मीडिया का इस्तेमाल सही कर लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है, लेकिन उसको सही तरह तो करना शुरू करो। जब तक मुनाफकत होती रहेगी, जब तक यहाँ मीडिया का गलत इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक यकीन माने हम तरक्की नहीं कर सकते। मुझे बड़ा ज़हनी तौर पे अफसोस हो रहा है कि रमजान जैसे महीने में जहां हमें सारी कोशिशें तकवा अचीव करने की तरफ लगानी चाहिए, हम लगे हुए जी नहीं। मौलाना साहब ने बोला कैसे, वो बोला कैसे, और एक लड़ाई की सिचुएशन में आ गई। नेक्स्ट कॉलर जी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या हाल है अहमद साहब? आप किसकी साइड लेंगे? आप मीडिया की साइड लेंगे या मौलाना तारिक जमील साहब की साइड लेंगे? देखें, अभी एक भाई आए थे, मुझे उनका नाम तो खैर नहीं आता। ऑडियो बहुत कम आ रही है आपकी जी। हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, किसकी साइड लेंगे आप? तो मैं
میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دو بھائی یہ آئے تھے, یہ دونوں جرنلزم سے تھے, تھوڑا سا ان کا تعلق تھا. ہم تو ہیں ایک جنرل پبلک, ایز اے جنرل پبلک میں تو یہ اپنے یہ ویوز دوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اپنی اوقات تو کچھ ہے نہیں. یہ جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو یہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ان کا مفاد نہیں ہوتا تو یہ حکومت کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. جب ان کی اپنی ویورشپ نیچے گری ہوتی ہے تو یہ اپنے گدھے کو بھی باپ بنا کے اس سے بھی ویورشپ لے لیتے ہیں, اور جب ویورشپ ٹاپ پہ چل رہی ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جب ابھی اپنے آپ کو خدا جب سمجھتا ہے نا تو خدا ان کو اپنی اوقات میں ایک نہ ایک دن ضرور دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدائیت کوئی چیز ہوتی ہے. بہرحال میں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ لوں گا اور ہمیشہ لوں گا. میں نے ان سے کبھی نہ میں ملا ہوں نہ میں نے ان سے بات کی ہے, بٹ ایز اے مسلم ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک اپنا ایمان ہے, اور ایز اے سچے مسلمان ہونے کی خاطر میں تو مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا, اور اسلام کی خاطر ہم اپنی گردنیں بھی کٹوانے کے لیے تیار ہیں. پر یار انہوں نے ایک جرنل بات کی تھی. جرنل کیا بات کی تھی کہ بھائی یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہے, پر انہوں نے وائی دے گائز ٹیک اٹ پرسنلی, فار واٹ؟ نہیں لینا چاہیے تھا پرسنلی. لینا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہے. حکومت کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, آرمی کو بھی گندا کرتے ہیں, اور اوپر سے یہ جیو والے ہیں ان کا تو اپنا ہی کچھ سلسلہ ہے. باپ ان کا جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے ابھی, اس کو عمران خان صاحب بلا رہے ہیں کیا کہتے ہیں فنڈنگ کے لیے, عمران صاحب بلا رہے ہیں کرونا کے لیے, یہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میر شکیل کو رہا کرو. یہ ہیں ہی, یہ چینل ہی خبیث ہے, یہ لوگ ہی خبیث ہیں. اوپر سے حمید میر, اس کو تو بندہ کچھ جتنا بھی لان تان کرے, جتنی بھی گالیاں دے, جتنی بھی برا بھلا کہے کم ہے, اس لیے کہ یہ بندہ کسی کا ہے ہی نہیں, نہ ہی ہو سکتا ہے. نہ یہ اپنے گھر والوں کا ہو سکتا ہے سچا, نہ یہ حکومت کسی ایک حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کا کوئی اپنا دین ایمان ہی نہیں ہے. یہ بندہ ایک نمبر کا تھرڈ کلاس گھٹیا ترین انسان ہے, اور جو اتنے مذہب, اتنا مولانا صاحب اتنے ٹاپ کلاس کے اسکالر ہیں, ان کا ایک لیول ہے, اور اتنے لوگوں کو وہ دن میں مسلمان کرتے ہیں اور لوگوں کو درس دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اور اس کے سامنے اس کی اوقات ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. I don't know why these guys do interference in Islam اور مذہبی لوگوں کو, جو جن کی اتنی پیاری امیج ہے اور اتنا لوگ اس کو, ان لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ پورا دن, مہینے, سالوں گزارنا پسند کرتے ہیں. اور I don't understand why these guys do this. جی, تو میرے خیال سے تھوڑا کال کا پرابلم آ رہا تھا. ہم باقی لوگوں کو بھی اب لینا چاہتے ہیں جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. میں یہاں پھر یہی بات کہنا چاہوں گا, جب تک ہم دیکھیں, اب رمضان جس کا مقصد ہے تقوی اچیو کرنا, یعنی اللہ کا ڈر آئے. اب اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ کبھی مولانا صاحب یا کسی بھی اسکالر کے اگینسٹ اس طرح بات کر سکتا ہے, زبان درازی کر سکتا ہے, یا تو کسی کا نام لے کر انہوں نے ڈائریکٹ بولا ہو. اب ریٹنگ کے آڑ میں حامد میر صاحب نے کیا بولا, چینل کا نام بتائیں جی, چینل کا نام بتائیں, تاکہ ایک اور کنٹروورشل سچویشن بنے. یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کے ایپ چھپا کے رکھنے چاہیے, ایک دوسرے کے ایپ اگر نظر آئیں اسے چھپائیں, اور یہاں پر جی دکھانے کے اوپر جو ہے ساری ریٹنگ, ساری ویورشپ مل رہی ہے, اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی مولانا صاحب آپ نام بتائیں. میں آپ کو میرا دماغ پتہ کیوں اس وقت وہ ہو گیا ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے کسی طرح میں یہاں شو میں لے سکوں آج یا کل, اور ان سے میں بات کر سکوں. ان کو وہ ٹائم یہاں پر ملنا چاہیے, اور ٹی وی کے اوپر اس طرح کی بات کرنے کے بعد جو ہے مطلب معافی مانگنے کی سچویشن آئی کیسے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. میں چاہتا ہوں میڈیا کا ایک بندہ, اگر دیکھو بھائی تمہارا لائف سٹائل کوئی بھی ہو, اگر سچے دل سے تمہارے دل میں اللہ کا نور ہے, اگر تو ہے, تب تو تم مولانا صاحب کے حق میں بات کرو گے. اگر تمہارے دل کی دھڑکن میں شیطان بسا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, آج کل رمضان میں بھی فاقے رکھ رہے ہو تم لوگ. پھر یہ فاقے ہیں اور کیا ہے, مطلب ایک ایسا روزہ جس میں تم پکوڑے, افطاری اور اس کے انتظامات کا زیادہ سوچ رہے ہو, تقوی کا سوچ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آ جائے. روح کی ایکسرسائز ہے رمضان. اگر اس میں چیٹ ڈے کرو گے, جیسے آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہو میرے دوست, اور باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے آپ موٹاپا کم کر رہے ہو, اور تھوڑے دن آپ اور بریانی کھانے لگ جاؤ, کھانا کھانے لگ جاؤ, تو آپ کی باڈی چیٹ ڈے کہلاتا ہے نا وہ. اسی طرح روح کی ایکسرسائز کے اندر یہ جتنی بھی آپ برائیاں کرو گے, اور اگر ابھی حق کے لیے نہیں لڑو گے, تو آپ یہ چیٹ ڈے ہی کر رہے ہو, روح کی ایکسرسائز نہیں ہوگی آپ کی. یہ رمضان جو ہے نا, یہ ریاضت روح ہے. آپ کو اپنی روح کے لیے, اپنی
نفس کے لیے تیار کرنا ہے کہ شیطان سے لڑ سکے. لیکن کہاں، یہاں تو جی جیسی افطار ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی اور چکر میں لگتے ہیں. یہ صرف میڈیا کا نہیں، عوام کا بھی ٹھیک ٹھاک قصور ہے. خیر، میں راجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی فرید. ہاں وقار بھائی، میں خالی آپ کے چینل کے وسیلے سے اپنے جتنے بھی ویورز آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، یہ زندگی کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل. انسان کی موت کا کچھ نہیں پتا. اتنا کم سے کم ضرور کر جاؤ کہ وہاں جا کے تمہاری ایک ایسی حرکت ہو نا جس پہ تم بخشے جاؤ. اللہ کا واسطہ ہے، اپنے دین اور اپنے اسلام کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اپنے ان علماء کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آج اگر ہماری کچھ سانسیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ انہی کی وجہ سے لکھی ہوئی، اچھے لوگوں کی وجہ سے لکھی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھوں پہ بہت سے کفار جا کے نہیں ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ اسلام پہ چل رہے ہیں. اور ہم لوگ جو پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے جیب میں، ہم لوگوں کا اسلام کا کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہم لعنت بیچتے ہیں اپنے اوپر. میں خدا کی قسم، میں ساری دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یار ہم لوگ اتنے نیچے گر گئے ہیں، اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ یہ 2% کے اینکرز، ٹھیک ہے، جن کو خالی بولنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ آ کے ہمارے تبلیغی جماعت کے جو آمیر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے بڑے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. یار ان کو کیا پتا ہے؟ ان کو جا کے کرنے کا خالی پوچھو، ان لوگوں کو نہیں پتا. ان لوگوں کو فالو کر رہے ہو، ان لوگوں کو بائک آؤٹ کرو، ان لوگوں کو بائک آؤٹ کرو، ان لوگوں کو مت دیکھو، ان لوگوں سے مت ملو. ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد آ جائے گی. یہ بغیر کہیں کہ یہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام پہ، دین پہ اور علماء پہ جو بھی بات کرے گا نا اس کا کیا حشر ہوگا. وقار بھائی میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، یہ وہ عالم ہے جس نے آج تک یہ نہیں بولا کہ یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یا یہ اہل حدیث ہے، یا وہ ہے. یہ اپنے ہر بیان میں آپ دیکھ لے. آج مجھے اتنا خوشی ہوئی ہے، اتنے میرے خود اہل تشیع میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے حق میں بول پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے وہ اس طرح دیتا ہے، اس طرح نہیں دیتا کہ آج جن کے پیچھے بیٹھ کے ہم لوگ ان کے، میں پیچھے بیٹھ کے کیا، یہ میرے سامنے کسی شو پہ بلا لے، میں ان لوگوں کے منہ پہ ان لوگوں کو نہیں جوتا کھینچ کے ماروں گا. ان لوگوں نے جو بکواس کی ہے، یہ جتنے بھی آج میں نے تو ان لوگوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. میں نے ان لوگوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اگر خالی ٹی وی انہی چینلز پہ یہی لوگ آتے رہے نا، میں اٹھا کے ٹی وی بھی باہر پھینک دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میڈیا کا پورا بائیک آؤٹ کروں گا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں. میں یہ میڈیا دیکھوں گا ہی نہیں، ان لوگوں کی بغیرتی دیکھوں گا ہی نہیں. کسی کی بیویاں کس کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں، کس کی بیٹیاں کس کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں، اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کس عمر کی. ان لوگوں نے عزت ختم کر دی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ان لوگوں کی، ان کی اوقات ان کو منہ پہ یاد دلائی ہے، اور وہ جو اوقات میں آ رہے تھے وہ لوگ کتوں کی طرح بھونکنے لگ گئے. اور جتنی بھی عوام، ابھی میں کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یو کانٹ بی ابیوزو. بردر سہیل، آئی ول بی ابیوزو اف اینی ون I cannot get my hands on, ٹھیک ہے نا, I'll be abusive for him so that I can get my hands on him. ٹھیک ہے نا, ان میں اتنی ہمت ہے, کسی میں اتنی تپڑ ہے نا کہ میرے مولانا کے خلاف, میرے دین کے خلاف یا ان کے خلاف کوئی بکواس کرے گا, میں ان کو چھوڑ دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. جس طرح بھی پہنچ سکتا ہے میں پہنچوں گا ان کو میں گلے پڑوں گا انشاءاللہ, ان کو میں گلے پڑوں گا. اور ایسے گلے پڑوں گا نا, اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے وقت دور نہیں ہے, قیامت بہت قریب ہے, آثار اور پوری نشانیاں دکھ چکی ہیں. اللہ کا واسطہ ہے اپنے دین کے اوپر ڈٹے رہو, اپنے اس دین کو مضبوطی سے قائم رکھو, اور اپنے دین کے اوپر یار جان نہیں دے سکتے ہو, بول تو سکتے ہو, کم سے کم بول تو سکتے ہو. ایک اس وقار زکا یار, اس بندے نے خالی آواز اٹھائی ہے یار, کہاں ہے سارے مسلمان, کہاں گئی غیرت, کہاں گئی تم لوگوں کی؟ وہ یہ رمضان کا مہینہ آیا بھائی, کیا لگتا ہے تم لوگوں کو نصیب ہوگی کیا لیلۃ القدر, جب تم اپنے دین کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی, اپنے اللہ اور اپنے جس چیز سے ہم لوگ پہچانے, ہم لوگ اس پہ نہیں کھڑے ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات آپ لوگوں کو نصیب ہوگی, ہم لوگوں کو نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہم لوگوں کو کیا؟ ہم لوگوں کو نہیں دیکھ رہا کہ ہم لوگ اتنے تنزلی میں چلے گئے ہیں, اتنے ختم ہو چکے ہیں کہ ہم اس بندے کے جس کی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ڈیفینڈ کریں گے, ہم اپنی زبان سے ڈیفینڈ کریں گے, ہم اپنے ہاتھ سے ڈیفینڈ کریں گے, نہیں ہوا تو اس سر سے ڈیفینڈ کریں گے. یہ سر جائے گا اس کے اوپر, یہ سر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر, اپنی دین کے اوپر. میرے نماز, میرا روزہ, میرا دین, میرا اللہ, میرا رسول, اس کے اوپر جو بھی بکواس کرے گا اس کے میں گردن کاٹ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ.
اور انہوں نے جو بغیرت اور یہ 2 نمبر لڑکیاں جو یہ ڈراموں میں ناچ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کے ساتھ سو رہی ہوتی ہیں، وہ اٹھا کے رمضان میں انہوں نے جا کے شوز پہ بیٹھا کے ان لوگوں سے رمضان شو کروا رہے ہوتے ہیں. کہاں گئے وقار بھائی؟ میں آج پوچھتا ہوں نا، وہ کروڑوں اربوں کے بائکیں اور گاڑیاں بانٹنے والے کدھر گئے آج؟ کدھر ہیں آج پاکستان کا غریب رو رہا ہے؟ کدھر ہے یہ لوگ جو اس طرح بانٹ رہے پھر رہے ہوتے تھے؟ کہاں ہے وہ عامر لیاقت؟ کہاں ہے اس کا شو؟ کہاں ہے اس کا وہ جو غریبوں میں چیزیں بانٹتا تھا؟ آج کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کی دکانیں بند کر دی ہیں، یہ سوچ لو. آج اللہ تعالیٰ نے سب کی دکانیں بند کر دی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اتنا ناراض ہے کہ ہم لوگوں کو تراویح تک کی اتنی سی وسعت ہم لوگوں کو نہیں دی ہے کہ ہم لوگ جا کے اپنی تراویح پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہے، اپنے گھر سے ہم سب کو بے دخل کر دیا ہے. ہم سب کو بے دخل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے. نہ کعبہ میں کسی کو گھسنے دے رہا ہے، نہ یہاں کی مسجدوں میں کہیں گھسنے دے رہا ہے. اور اتنی بھی اگر کسی کے اندر توفیق ہو نا، تو خدا کا واسطہ ہے رات کو گڑ گڑا کے اپنے رو اللہ کے سامنے معافیا مانگو کہ یا اللہ ہم لوگ بھٹک گئے تھے، ہمیں اپنے گھر کی طرف واپس لے جاؤ، اپنے گھر کی طرف واپس بلا لو ہمیں. ہم لوگ بہت نیچے چلے گئے ہیں، ہم لوگ بہت ذلیل ہو گئے ہیں. اور یہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں، جب سے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو پوچھنا شروع کیا ہے، جب یہ ٹی وی پہ آنے لگے ہیں، یہ حامد میر ہے اور یہ ہے، یہ وقار زکا کو گالیاں دے دو. کیوں؟ کیونکہ وہ حق سچ کی بات کرتا ہے. وہ اس کا شو کا کانٹینٹ جو ہے نا بھائی، وہ اس طرح ہے اس طرح ہے. وقار بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کیا کسی ٹی وی چینل سے زیادہ مشہور ہوئے ہو؟ آپ کسی ٹی وی چینل کے کیا لسٹ جو بنا کے دی ہوئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے مشہور ہوئے ہو؟ کیا آپ لوگوں کو فالو ایم ہی کر رہے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، یہ آپ کی اپنی یہ جو ڈیرنگ آپ کے اندر یہ ڈیرنگ کرج والا ایک مادہ ہے نا، اس کی وجہ سے دیا ہے. اور میں کہ آپ سمجھتا ہوں ڈرتے نہیں ہو. میں سمجھتا ہوں اس کے جتنے بھی آرٹسٹ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ جو فیم ملی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. تو چلو ان کو فیم دیتے ہیں، یہ انفلوئنسر بنتے ہیں. چلو اگر آپ یوٹیوبر بھی ہو یار، آپ اگر آج مولانا صاحب کے لیے نہیں کھڑے ہو گے، اگر آپ یہ سوچو کہ نہیں میں تو شوبز کا آرٹسٹ ہوں، نہیں میں تو یوٹیوبر ہوں، ارے یار اگر آپ بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو مولانا صاحب سے مل کر بھی آئے ہیں، آج ایک ویڈیو تو دور کی بات، ایک اسٹیٹس تک نہیں ڈالیں گے. ان کو پتہ ہے اسپانسرشپ خراب ہو جائے گی، ڈر لگ رہا ہے. ڈر ہے نا، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. اسپانسر، پیسہ جا کے حدیث پڑھ لے، جا کے قرآن پڑھ لے. ہمارے مسلمان جو پیسے کے پیچھے بھاگا ہے نا، جو پیسے کے پیچھے وہ کرتا ہے، وہ ذلیل و خوار بھی ہوا ہے. وقار بھائی آپ نے آج تک کون سے پیسے کے پیچھے وہ کیا؟ پیسے کے پیچھے کرنا ہوتا تو آپ اے آر وائی میوزک پہ چل رہے ہوتے، آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل چکے ہوتے. لیکن آپ نے جہاں پہ بول دیا کہ نہیں کرنا میں نے یہ کام، وہاں سے آپ چلے گئے. آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اور میرا ماننا ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. دیکھیں ابھی میں بتا رہا ہوں نا، میں ابھی موبائل اگر اپنا واٹس ایپ دکھا دوں، جس طرح ڈفرینٹ جرنلسٹ مجھے میسج کر رہے ہیں اور 2-3 میڈیا کے لوگ کہ وقار زکا اس شو کو کرنے کا فائدہ، کوئی اسپانسرشپ ہے، کوئی چکر ہے، کوئی بھی چیز نہیں. اور تمہیں پتہ ہے اسلام کی بات اس طرح کرو گے تو تمہاری مونیٹائزیشن بھی خراب ہوگی. وہ میں نے کہا بھائی آج میں ہر یوٹیوبر، ہر بندے کو کہتا ہوں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جا کے مولانا صاحب سے ملتے ہیں، ایک ویڈیو بناتے ہوئے موت آ رہی ہے، ایک ویڈیو. ارے تم لوگوں کو یہ عقل نہیں آ رہی، تمہیں فیم اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تم اس کا اچھا استعمال بھی کر سکو. اللہ تعالیٰ تمہاری فیم 2 منٹ میں ایک سیلفی کھچانے والا. ایگزیکٹلی ہم اس میڈیا کو اس طرح کیوں یوز نہیں کر سکتے جس طرح باہر کے لوگ کرتے ہیں؟ ہمارے والے ٹھرک پنے، لڑکیوں کے پیچھے پڑنا اور یہ سیلفیاں بنوانا اور یہ بنانا، اس کے علاوہ ہم لوگ اس کا اچھا یوز کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی. پتہ یہ چلا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے ان کا سر، مطلب مائیگرین کا اٹیک جو ہے ایسا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. دیکھیں اس طرح مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے معافی مانگنا آپ کر سکتے؟ کون کرے گا؟ پاکستان میں ہر بندہ دلیل لے کے ذلیل کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو. ہر بندے کا کام یہ کہ دوسرے کو اس لیول تک لے جاؤ. کہیں میں ڈسکشن میں ہار نہ جاؤں، ڈسکشن میں نہیں ہارنا، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو چاہے ٹی وی پہ ہو. کون بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ درست ہے میں غلط ہوں؟ کون؟ مولانا صاحب کی جگہ کوئی اور مولانا ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنے فقے کی جنگ اٹھا کے بنا دیتا، پورے فقے کو پیچھے لگا دیتا. مولانا صاحب وہ ہیں جو کلیئرلی ہر طرح سے کہتے ہیں جی میرا فقے سے تعلق نہیں ہے، میرا کوئی، اور میں معافی چاہتا ہوں، میری مقصد. کون کرتا ہے یار؟ میں ابھی آپ کو ایک پتہ نہیں مائنڈ نہ کر جائیں، لیکن میں
وقار بھائی اگر بتائیے گا مجھے آپ کو آڈیو آ رہی ہے، آڈیو آ رہی ہو تو بتائیے گا. یہ ایک آڈیو ہے جی، اور یہ مولانا صاحب کے ساتھی ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ ابھی ان کو لائیو لے لیں تو انہوں نے کیا بتایا. وقار بھائی، ان ظالموں کی وجہ سے نا مولانا کو مائیگرین کا بہت شدید درد اٹھا ہوا ہے، اور بہت طبیعت ان کی جو ہے نا ایسی چل رہی ہے. بس دعا کرے. تو سر درد ان کو بہت شدید ہے. تو یہ واٹس ایپ کی آڈیو آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟